अदालत में भी जाते हैं उनके लोग, उनको ऐसे फटाफट रिलीफ मिलता है, ऐसा मजे का काम चल रहा है। तो नकवी साहब, ये आपके ख्याल में क्या हो क्या रहा है? यहाँ पे अदालतें रल गई हैं इमरान खान के साथ, तो एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? कोर्ट में पेश हुए ना, तो ये साहब ने कहते हैं कि चौधरी साहब आप ऊपर अल्लाह नीचे आप है, तो अच्छा। आप मेरी जगह पे आगे बैठे। अमल बताया इन्हें कि भी जी ये वजीफ़ा आपने करना है, और ये वजीफ़े का कुछ हिस्सा ना कुछ लोगों ने करना है जिधर से मुबैना तौर पर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने का और आने का, उस रास्ते में 15-20 लोग खड़े होके ये जनाब पढ़ेंगे। बनी गाला में बड़े बड़े अफसर जाते हुए घबराते थे, एक दूसरे से बात करते थे कि जब यार वापस आते हैं तो सर में दर्द होता है, 3-3 दिन उठा नहीं जाता। कहा जा रहा है कि हमारे जराई क्लेम कर रहे हैं कि परवेज़ साहब जो है तब वो मंजर यहाँ पे आए जब उन्हें सब कुछ जुडिशरी को जो वो कोर्ट्स को मैनेज कर चुके थे, तो उसके बाद वो मंजर यहाँ पे आए और अपनी गिरफ्तारी जब भी है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में पता चला कि कोई अमल, वो तो जो मानने वाले हैं वो तो कहते हैं कि उन्हें अपने ऊपर जो प्रेशर आया उससे पता चला, तो लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुखबरी हो गई, तो वो उन्होंने 2-4 बंदों को वहाँ से उठवा लिया, वो जो रास्ते में खड़े होके फूंके मारते थे। जी आप जमीन की बात कर रहे हैं। मैंने तो खैर नाम नहीं लिया, अभी हसन नकवी साहब ने नाम। आपकी जिम्मेदारी हसन नकवी पे है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हसन नकवी साहब। इस शो के अंदर हम आपको बताया करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबरें। आज की हमारे पास क्या खबरें हैं? खबरें हैं हमारे पास फिरदौस आशिक अवान की स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वो कितनी स्पिरिचुअल हैं, उन्होंने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, इसके बारे में हम जानेंगे तौसीफ अहमद खान साहब से। उसके अलावा हमारे पास स्टोरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई करवाने की जो इमरान खान की साजिश है उसके पीछे क्या हो रहा है। और आखिरी हमारे पास खबर है आज के दिन पंजाब असेंबली के एक पीएन की जो कि 35 करोड़ का मालिक निकला। वो सब कुछ कैसे हुआ ये सब भी जानेंगे। वेलकम टू द शो तौसीफ साहब। जी हसन साहब, नए शो में वेलकम आपको। सर आपको भी वेलकम। तौसीफ साहब ये बताइएगा कि ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में 1-2 दिन से बहुत सारी बातचीत चल रही है। वो कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रही हैं, वो कोई हिप्नोटिज्म की बातें कर रही हैं और इस किस्म की सारी बातें कर रही हैं। हो क्या रहा है वो, और वो ये सब कुछ कैसे जानती हैं? मतलब वो तो एक खातून एमएनए के तौर पे हम उनको जानते हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना? अच्छा, आप वैसे ना शरारत कर रहे हैं। देखें, हिप्नोटिज्म और वो दूसरा उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था, मेस्मराइज, हिप्नोटाइज, और तीसरा भी कोई था मैग्नेटाइज, और ये 3-4 वर्ड। इसका जो हमने सुना और पढ़ा है तसव्वुफ से या स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये अलग इल्म है, होंगे हमने कभी देखे नहीं। लेकिन वो उन्होंने जिस कन्विक्शन के साथ बातें की, लेकिन वो मज़े की बात ये है कि वो खुद ये काम खुद भी करती रही हैं। उन्हें ये बताना चाहिए था कि भी वो इन तजर्बात से कैसे गुजरी। तो चलो हम शेयर कर देते हैं एक। ये तौसीफ साहब जो, सॉरी मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन से तजर्बात है, ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो, कौन सा इल्म है जो वो करती रही हैं? जरा थोड़ी सी खुल के हमें भी बताएं ना, हमें भी समझ आनी चाहिए। देखें, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सारी बातें हो क्या रही। ये बड़े लोगों के अजीबोगरीब चौंचले होते हैं। आप किसी पामिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो आपको वो कई सारे कागज दिखाएगा कि ये फलां वजीर, फलां वजीर आला, फलां वजीर आजम, ये पता नहीं किस वक्त जाके हाथ भी दिखाते हैं। ये अमलियात वालों को भी बुलाते हैं, पता नहीं बड़े ज़ईफ़ुल एतकाद साबित हुए हैं ये हमारा जो इशराफिया है। तो उसमें एक मशहूर जो है ना पीर हैं कोई डस्का साइड के, और एक मशहूर कोई बेकर्स हैं, उनके भी वो बड़े पुराने पीर हैं, बल्कि उन्होंने जो अपना लाहौर में घर बनाया तो वो अपने मुर्शिदों का घर भी साथ ही बनाया। तो ये जो मौसूफ़ा हैं ये भी इनके वालिद का शायद उस पीर से कोई ताल्लुक़ है। तो वो मैं निशानी दे देता हूँ, बड़े ब्लॉन्ड हेयर और कोई हल्का फुल्का मेकअप भी करके रखते हैं। वो कहते हैं कि मलामती सूफ़ी हैं वो। तो ये इन्होंने वजारत कैसे ली वो भी एक आखिर कहानी है, ऐसे तो नहीं सारी तसव्वुफ का और हिप्नोटाइज का पता चला। तो जब ये इलेक्शन हार गई और उसके बाद इन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, इमरान खान की चॉइस में नहीं थी ये किसी भी तरह, वो इन्हें पसंद भी नहीं करते थे, और बकौल उनके वो सही कह रही हैं कि उन्हें जहांगीर तरीन लेके आए, और उसके बाद जैसे इमरान खान के लिए ऐसे लोग बोझ हो जाते हैं तो वो उन्हें नहीं मुंह लगाते थे। तो उस वक्त ये बड़ी मायूस थी, तो इन्होंने उन अपने मुर्शद से रब्ता किया कि जी मैंने तो पार्टी भी छोड़ दी और पीपल्स पार्टी भी छोड़ी और नून भी, जी जो भी बंदा अपनी कहानी सुनाता है, और मेरा तो कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने
عمل بتایا انہیں کہ بھی جی یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ وظیفے کا کچھ حصہ نا کچھ لوگوں نے کرنا ہے جدھر سے مبینہ طور پر عمران خان، یہ جو کہا جاتا ہے دروغ بگردن راوی، کہ جو راستہ ہے نا عمران خان کے پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا اور آنے کا، اس راستے میں 15-20 لوگ کھڑے ہو کے یہ جناب پڑھیں گے، اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی لال رنگ کی ٹاکیاں ہیں وہ درختوں پہ باندھیں گے. آپ نے وہ خبر سنی بھی ہوگی کہ عمران خان کے تصویریں بھی آئی تھیں جی ہاں اسلام آباد کے جنگلوں میں درختوں کے اوپر رنگ برنگی ٹاکیاں. جی ہاں جی ہاں. اچھا وہ انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا آپ یہ کریں عمل. تو وہ جو ٹاکیاں باندھی گئیں وہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو وہ میں آپ کو بیکرز کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو برکات نازل ہوئی ہیں نا وہ ان پیر صاحب کی وجہ سے ہیں، اور ان پہ بھی اعتقاد تھا. تو وہ 15-20 لوگ وہاں پر وظیفہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گیا. وہ کوئی ایک وظیفہ پورا ہوتا تھا تو وہ ٹاکی جو ہے وہ کپڑے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک باندھ دی جاتی تھی. تو آہستہ آہستہ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں پتہ چلا کہ کوئی عمل، وہ تو جو ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر جو پریشر آیا اس سے پتہ چلا. تو لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مخبری ہو گئی. تو وہ انہوں نے 2-4 بندوں کو وہاں سے اٹھوا لیا، وہ جو راستے میں کھڑے ہو کے پھونکے مارتے تھے. تو اس کے بعد انہیں پتہ چلا تو فردوس عاشق عوان صاحبہ کو بلایا گیا اور انہیں پوچھا کہ یہ کس نے آپ کو عمل بتایا ہے اور یہ وہ. تو کہا جاتا ہے کہ وہ خود ملنے گئیں وہ سیالکوٹ کے علاقے میں ان پیر صاحب کو، اور ان کے ساتھ طے یہ پایا کہ یہ وزیر بنا دی جائیں گی، لیکن آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ یہ عمل کسی کو نہیں بتائیں گے. اب یہ علیحدہ دنیا ہے، ہمیں نہیں پتہ جی. اس کے بعد انہیں وزیر بنایا گیا ان کی سفارش پہ. وہ عمران خان کی برداشت جواب دیتی گئی. وہ سپکس پین ذرا خواتین کو کہتے ہیں کہ بھی وہ ہر بندہ جو ہے نا بڑا سمارٹ سا ہو، تو وہ ان کا لہجہ یا بعض اوقات یہ کسی اور جگہ پہ اور پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی تھی تو وہ کمی پوری نہ ہو سکی. تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا اور پھر انہوں نے سفارش کروائی. جو یہ کہتے ہیں نا مجھے پنجاب میں بھیجا گیا، نہیں، پھر وہیں سے سفارش ہوئی اور پھر یہ دوبارہ پنجاب میں انہیں مشیر لگا دیا گیا. تو یہ واقعہ تھا. تو وہ خود اپنے تجربے سے گزری ہیں، سارا کچھ انہوں نے خود بھی بھگتا ہے. تو اس میں تو وہ خود پارٹ رہی، اسی لیے ان کو ساری باتوں کا پتا تھا. دیکھیں نا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا ساری بات کے بارے میں. نہیں دیکھیں بنی گالہ میں بڑے بڑے افسر جاتے ہوئے گھبراتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ جب یار واپس آتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے، 3 دن اٹھا نہیں جاتا. اب یہ تو ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں. صاحب یہ کیوں باتیں کرتے تھے یہ سارے افسران، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں یہ سید بادشاہ ہیں، یہ ہمیں صحیح بتائیں گے کہ یہ روحانیات ہے یا کچھ اور ہے. جو بشرا وہ خان صاحبہ ان کی نقلی روحانیت کے وہ نہیں ہو گئے تھے میرے خیال میں. یہ روحانیت ہے یا رہونیت ہے یہ بتا دیں. روحانیت ہے، یہ روحانیت تو مجھے کہیں سے ہی لگی. وہ نمبر بنانے کے شاید کہہ بھی دیتے ہوں گے کہ جی اثر میں آ گیا تو بڑا کوئی وہ پیر تو مانتے خان صاحب نے تو کہا بھی ہے. وہ جلسے میں یاد ہوگا آپ کو، یہ میٹنگ میں ایک میں کہا ہے کہ جی آپ لوگ مجھے مرشد کہتے ہیں لیکن اصل میں جو مرشد مجھے نہ لگتے ہیں وہ وہی ہیں جو نہیں. لیکن اصل میں تو جو مرشد ہیں وہ تو آج کل اگر ہم آج کل کی سیاست کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، دوسری جو مرشد خان صاحب کے. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو سٹوری یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کہانی ہے جو عمران خان کی شادی سے پہلے شروع ہوئی، اور وہ جو موکل تھا نا وہ جو سارا کچھ پہلے بتا جاتا تھا اور اس نے شادی تک بھی نوبت پہنچا دی، اور اس کے بعد بھی جو عمران خان سے کام نکلوانا ہوتا تھا، ایون یہ NCA والا سکینڈل بھی اور یہ ساری یہ جو معاملہ بازی کروائی گئی، ڈیلیں کروائی گئی. وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق اہلکار ہیں. جی دیکھیں جی آپ فیض حمید کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو خیر نام نہیں لیا، ابھی حسن نقوی صاحب نے نام. اب یہ ذمہ داری حسن نقوی پہ ہے. حسن نقوی نہیں جی ہم پہ مشترکہ ذمہ داری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ عمران خان یہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے کسی گھر میں چھاپا بھی پڑ گیا تھا اور وہ پہنچ گئی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ اپنے اوپر وہ کوئی خاص رکت طاری کر لیتی تھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اوپر سے کوئی حکم آ گیا تو وہ کرنا ہے. یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں obviously میں نے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہیں. ہم ایسا کریں گے کہ اسی ہفتے میں ایک اور پروگرام صرف اس کے اوپر کریں گے کہ یہ ساری جو کہانیاں، چونکہ سچ گپ ہمارے پلیٹ فارم کا نام ہے تو یہاں پہ ہم ذرا کافی لیوے بھی لے سکتے ہیں، تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اب ہم ذرا واپس آتے ہیں. خان صاحب نے جو آج کل مرشد بنائے ہوئے ہیں وہ تو ڈالتے ہیں، جس عدالت میں بھی جاتے ہیں ان کے لوگوں کو ایسے فٹافٹ ریلیف ملتا ہے، ایسا مزے کا کام چل رہا ہے. تو نقوی صاحب یہ آپ کے خیال میں کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ عدالتیں رل گئی ہیں عمران خان کے ساتھ،
تو اسٹیبلشمنٹ کیا کریں گے پھر؟ ہاں صاحب آپ یہ دیکھیے ابھی ایسے آپ نے صاحب ہاں ابھی بات بھی کرے توصیف صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی ایک ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد والا کیس ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے اگینسٹ جو ہے فورینسک رپورٹ بھی آ گئی ویڈیوز کی جس میں ثابت ہوا ہے کہ وہ موجود تھیں. 161 کے بیان بھی 6-7 لوگوں کے ہیں تو جج صاحب نے وہ بیان بھی سارے اگنور کر دیے. اس کے علاوہ وہ فورینسک اور ایویڈنس کو بھی نہیں ماننا, ان کو ریلیف دے دیا جس کو یوز کر کے ابھی وہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ایک ایسے جو تھا یہ پری پلان تھا اور پی ٹی آئی کو پھنسانے کی سازش تھی. لیکن آپ دیکھا جائے تو اسی خالی یہی نہیں ہے, پرویز الہی صاحب بھی کیسز میں بڑی ہوتے جا رہے ہیں. وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس بھی کی, وہ ٹرانسفر پوسٹنگ والا معاملہ ہو, یہ چپراس یہ پنجاب اسمبلی بھرتیوں کا معاملہ ہو, ان سب میں ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں کورٹ میں, لیکن کورٹ ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے. پرویز الہی کو ہو, پی ٹی آئی خود باقی لیڈرز ہو, سب کو ریلیف ملتا جا رہا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری کا ٹلٹ خاص اور لوڈ جوڈیشری اس وقت پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, کچھ ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے تب وہ منظر عام پہ آئے جب انہیں سب کچھ جوڈیشری کو لوور کورٹس کو مینیج کر چکے تھے, تو اس کے بعد وہ منظر عام پہ آئے, انہوں نے اپنی گرفتاری دی. جب بھی وہ آپ دیکھیں خان صاحب آپ میری بات سے اگری کریں گے, جب بھی وہ بیان بھی ایسے دے رہے ہیں کہ جی مجھے تو کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے اور ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ان کو پتہ کچھ ہونا نہیں ہے ان کے ساتھ. میں اس پہ ایڈ کر دوں, ان کے بارے میں چودھری خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عدلیہ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, اور دوسری سائڈ پہ یہ ایک باخبر آدمی کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کا اب کوئی کلرک بھی واقف نہیں ہے عدلیہ میں, بالکل ایسے, اور ان کا کلرک سے لے کے ججز تک, یعنی ایک جسٹس ہیں وہ ان کے گھر کے, آپ سمجھیں جیسے کوئی مطلب یہ کہ بھی کوئی گھر کا کوئی خاص سیکٹری نہیں ہوتا, ان کے بھائی کا لیول یہ ہے. اور ان کے کیسز پچھلے عرصے میں جو وہ سٹوری بھی کسی گرال صاحب کی بات, ہاں جی, تو وہ ان پہ وہ الزامات لگتے رہتے ہیں, لیکن ان کی بڑی شدید انویسٹمنٹ ہے. اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات, ثبوت ہیں جی, ثبوت یہ موجود ہیں, عدالت لے کے جاتے ہیں ریمانڈ دیں, وہ انہیں انٹیروگیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ان ثبوتوں کی بنیاد پر. اور میرا موقف یہ ہے, دیکھیں جی عدلیہ نے یہ ظاہر ہے کہیں اوپر سے سخت آرڈر ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, یہ کھلی جنگ ہے. عدلیہ نے جو سپیس حاصل کرنے کی کوشش کی نا, جو خوش قسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سپیس جو 10-12 سال سے افتخار چودھری کے دور سے وہ جو سپیس ہمارے سیاستدانوں کی کمزوریوں سے پیدا ہوئی ہے, وہ سپیس چھوڑنا نہیں چاہتی عدلیہ, بلکہ آگے بڑھنا چاہتی ہے. وہ اپنا نیکسس ٹوٹنے پہ دکھی ہے. عمران سے ہمدردی کسی کو نہیں ہے, اپنی اقتدار کی اور قبائلیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پرویز الہی کو ریلیف ملا ہے, یاسمین راشد کو. میں کہتا ہوں یاسمین راشد, ختیجہ شاہ اگر یہ بری ہے نا, یہ گرفتار نہیں, تو باقی جو لوگوں کے بچے پکڑے ہوئے ہیں انہیں فوراً رہا کر دیں, وہ تو بالکل بے قصور ہیں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کھلی جنگ میں ہے, وہ چیلنج کر رہی ہے, اور عمران خان اس چیلنج کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جیل, عمران خان کا مقصد صرف جیل سے جانے سے بچنا ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. کہ وہ ایک دوسرے کی محبت, وہ کیا کہتے ہیں, اپنے بے وفاؤں نے یکجا کیا ہمیں, ورنہ تو میرا نہ تھا میں تیرا نہ تھا. اصل اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, وہ جو ورک صاحب آپ کو بھی جج ہوں جن کے کو ایکسپوز بھی کیا ہے, ورک صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز لے کے آئے تھے, کچھ پوسٹ لے کے آئے تھے, اس میں وہ پی ٹی آئی کے حق میں پوسٹ لگاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا حسن, میں نے رابطے پہ ایک شو بھی کیا تھا کہ ایک وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج تھے علی رضا. جب یہ خان صاحب آپ بھی سنیے گا, جب وہ پرویز الہی کورٹ میں پیش ہوئے نا, تو علی رضا صاحب نے کہتے ہیں کہ چوہی صاحب آپ اوپر اللہ ہے, نیچے آپ ہیں, تو آپ میری جگہ پہ آگے بیٹھے ہیں. یہ تو گڈ ٹو سی یو سے بھی آگے کی بات ہے نا. اس کے بعد نے کہا جی میری زندگی ایک اللہ نے دی تھی اور دوسری زندگی مجھے آپ نے دی ہے, کیونکہ آپ نے ریسکیو 1122 بنایا تھا. اس کے بعد چوہی صاحب روسٹرم میں آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں چوہی صاحب آپ میری جگہ آگے بیٹھے, آپ میری جگہ بیٹھے, میں کھڑا ہوتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھے. کہتے ہیں اچھا چوہی صاحب آپ ہی بتائیں آپ کو ڈیٹ کون سی دے, تو انہوں نے کہہ دیا جی عید کے بعد 27 تاریخ کی ڈیٹ دیں. تو جب یہ چٹھا صاحب اور باقی لوگ ان کی لیگل ٹیم پیش ہوئی, انہوں نے کہا جی ہمیں ان کو جسمانی ریمانڈ دیا جائے, ہم نے ان کی انٹیروگیٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی جو کاروائی کرنی ہے ادھر ہی کریں, میں یہ ڈیٹ نہیں دے سکتا. تو یہ اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی بہت پینیٹریشن ہے نیچے سے لے کے تو اوپر جوڈیشل تک چیزیں مینج بھی ہوتی ہیں. ان کی ویڈیو منظر یہاں پہ آ چکی ہے, جس میں ایک ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے, جسٹس اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے, یہ کہہ رہے تھے بڑا دبنگ جج ہے. تو یہ تو کسی سے زبان زد عام ہے اصل, اور یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. نہیں, ان کی بڑی انویسٹمنٹ اور ان کی رشتہ داریاں ہیں. اور آپ دیکھیں مزے کی بات, پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا, FIR درج ہوئی ہے, اس پہ انٹیروگیشن نہیں ہوئی ایسے ہی, اور وہ بری ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم نے نہ سنا نہ دیکھا نہ پڑھا, یہ بالکل نیا کام ہو رہا ہے. تو نقوی صاحب یہ آپ کے خیال میں یہ کام جو ہو رہا ہے یہ صرف پرویز الہی صاحب کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ توصیف صاحب آپ کے ساتھ آپ سے بھی یہ سوال ہے,
یہ تو پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے جو خلاف اگر جوڈیشری کھڑی ہو رہی ہے تو کوئی اور لوگ کھڑا کروا رہے ہیں نا, مطلب ایک لوکل جج جو ہے وہ خالی پیرالل اسٹیبلشمنٹ نہیں کچھ رہی میرے خیال میں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل, نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور کھلا چیلنج دے رہی ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں, ہم سارے کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجبور کس نے کیا کہ ملٹری کورٹ میں ان لوگوں کا ٹرائل ہو؟ وہ عمران خان بھی بعد میں آتے ہیں, پہلے یہ عدلیہ کا جو رویہ تھا اس نے مجبور کیا کہ ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل ون سائیڈ ڈیسیژن خان صاحب ان کے فیور کیے جا رہے ہیں, بلینکٹ ریلیف دیا جا رہا ہے اور بلینکٹ ریلیف دیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں اب اوپر آپ دیکھیں یہ کوئی لگتا ہے چائنا اور امریکہ کی جنگ ہے, اور نیچے یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ تاریخ میں پہلی دفعہ آمنے سامنے, اور عمران نے عدلیہ کو آگے رکھ کے پیچھے سے وہ لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں پرویز الہی کو ریلیف نہیں ملا, یاسمین راشد کو علیحدہ اکیلا ریلیف نہیں ملا, اس سے پہلے عمران خان کی ٹیپیں بھی پکڑی گئیں اور ریلیف جس طرح ملا اور گڈ ٹو سی یو کیا. اور عمران خان کی کوشش یہ ہے, وہ ان کے چکر میں سب کو گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں. ہاں جی, یہ بھی کمال ایک ہوا ہے. وہ پھر وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے, لیکن مٹے گی تو نہیں نا سر جو لوگوں کو نہیں, پتہ ہے. اس سے آپ خطرناک دور میں دیکھیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان ختم ہو رہا ہے جی, پارٹی ختم ہو رہی ہے. ہم تو ویسے بھی اس طرح کے یہ سسٹینیبل ماڈل ہی نہیں ہے, ہم اس ختم ہونے کے خلاف ہیں, اور اس طرح پاپولر ووٹ کم از کم نہیں ختم ہوتا. بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک تو عمران خان کا جو مسئلہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو متوجہ کیا جائے, انٹرنیشنل میڈیا میں جایا جائے اور وہاں پر پاکستان کی ساکھ خراب کی جائے, جس میں جب عدلیہ نے ساتھ نہیں دیا, جرائم بھی ہوئے ہیں, تو کچھ وہ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ کام کرنا پڑا جو کہ غیر قانونی ہے. اور یہی عمران خان چاہتے تھے کہ میں ملٹری اگر کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو میں ڈریگ کر کے میں غیر سیاسی انہیں نہیں ہونے دوں گا, اور اس طرح تو وہ کامیاب نظر آتے ہیں. لیکن ان کا مقصد جو نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے اور کسی قانون پہ کوئی ہاتھا پائی, کوئی زبردستی ہو, جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا خاص رویہ ہوتا ہے. کسی جگہ جا کے وہ ہو جاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں پنجابی, شارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی تحریک شروع ہو جائے جو لائرز موومنٹ کی طرح ہو, اور اسی وجہ سے آپ نے غور کیا کہ لائرز روز بلائے جاتے ہیں, مفت کا پیرا بھی ہو جاتا ہے اور وہ انگیج بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اور اس میں عمران خان کا اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, الیکشن ہو نہ ہو, کچھ نہ ہو. عمران خان کا, میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کوئی میری بات مانے یا نہ مانے, عمران خان اپنا جیل سے جانے کے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنی پارٹی تباہ کر سکتے ہیں, اپنی جگہ یاسمین راشد کو بھیج سکتے ہیں, ختیجہ شاہ کو بھیج سکتے ہیں, حتیٰ کہ اپنے کسی گھر والے پہ ڈال سکتے ہیں ساری ذمہ داری, اور اپنے یہ 3-4 کیسز سے بچنے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہاں صاحب, آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, ان کی سابق چیف جسٹس کے داماد ہیں, وکیل ہیں آج کل ان کے, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا. خان صاحب نے ان کی ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کر کے جو ہے نا کہا ہے ان کے والے ایجنڈے کو, ان کے ایجنڈے بھی تھی, وہ آپ والی بات کو آگے لے کے میں تھوڑا سا. ہاں جی بالکل. اور میں بڑا سیریس, عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے نا, جو اسٹریٹجی وہ روز بناتے ہیں, دیکھیں وہ ایک ٹائم میں 3 چالیں چل رہے ہیں. رائٹرز کو کیا کہا کہ جی وہ مجھ سے بات نہیں کرتے, اور ساتھ ہی وہ کہا میں نے اس کو چینج کیا, اس لیے اس کا جنرل عاصم منیر کا میرے ساتھ گرج ہے ایک ٹائم میں. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اچھا, یہ فالس فلیگ آپریشن کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے حسن, یہ فوجی ایک ٹرم ہے, اور یہ ظاہر ہے کسی سابق میرے معصوم ایکس سروس مین نے انہیں سمجھائی ہوگی. وہ ایکس سروس مین معصوم نہیں ہوں گے, وہ کوچ والے نام پھر میں لوں یار, نام نہیں لینا نقوی صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب ہم ذرا اپنے فائنل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے عمران خان صاحب تو جیل سے بچنا چاہتے ہیں, وہ تو سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں. اور توصیف صاحب آپ تو یہ بارہا مجھے بتا چکے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم میں جب ڈسکلوزرز کر کے پروگرام سے کرتے تھے, پلیٹ فارم سے پروگرام, تو تب بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ تو چشمدید گواہ عمران خان صاحب کی جو واحد ٹرم ہے جیل کے اندر چند دنوں کی, اس کے بارے میں, اور آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے کہ اس وقت بھی وہ جمائمہ کو فون کرواتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ برطانیہ میں کوئی شور ڈالے تاکہ مشرف صاحب پہ کوئی پریشر ڈلے اور مجھے جو ہے جیل سے باہر نکالا جائے. تو obviously آج بھی وہ سملر چیزیں ہی کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں, امریکہ برطانیہ میں جا کے وہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ان کی آپ جو ملٹری ایڈ ہے وہ بند کر دیں کیونکہ یہ اپنے عوام پر ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ تو چلے خان صاحب نے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں, پنجاب اسمبلی کے ایک عدد پی این صاحب ہیں, کلرک ہیں, ان کے پاس سے اکاؤنٹوں میں ان کے پاس نکل آئے کہ 40 کروڑ روپیہ ان کے پاس آ گیا تھا. اب یہ حیرت والی 40 کروڑ
ये है जी सर, ये नकवी साहब की स्पेशलिटी है जी, ये खान इनसे साहब, ये ना पूछा। खान साहब ये सीन पता क्या है, खाली खुद ही अमीर नहीं होते, इनके फॉर्च्यून अपने ही इंप्रूव नहीं होते, इनके चपरासी भी इनके साथ लगते हैं, वो भी माला माल हो जाते हैं। हाँ सर, ये एक मखसूस कैसे- चपरासी था, एक ये चपरासी है सर। मेरा ख्याल है ये पढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ छोड़ के, इतनी डिग्रियाँ की, सब कुछ छोड़ सर, एक के बड़ी- हमें भी की चपरासी। नहीं नहीं, हम अपना कोई सीवी डाउन करें और चपरासी के लिए लेकिन कोई उसके लिए दरखास्त आपके जमा साथ करें। एक और नाम में चीज ऐड नहीं कर सकते खान साहब, आपको नाम में साथ भट्टी लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये ये प्रॉब्लम भट्टियों पे तो बड़ा, हाँ मोहम्मद बिल्कुल खान जी। भट्टी हो या कैसर भट्टी साहब आ गए, इन्होंने 32 करोड़ 50 लाख रुपए हसन खान साहब जमा कराए अच्छा चौधरी खानदान की उसमें। अच्छा, इस पे FIA ने एक रिपोर्ट जमा कराई है हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ होती रही और नाकाबिले अनएक्सप्लेनेबल जो ट्रांजैक्शन ये तो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये 27 कब की बात है जी? ये पिछले 1.5 साल में हुई है जी। अच्छा। अभी पकड़े हुए, इंक्वायरी शुरू हुई है पिछले साल से, यानी कि जब हम वजीर आला बनना शुरू हुए वज़ीर आला और बने उसी दौर में हुई उसी हैं, और दौर में। उसी में जी 27 मिलियन की ट्रांजैक्शन जो हैं जी नाकाबिले वजाहत, वो है मोहन इस्लाही साहब की बेगम के साथ उनकी। अच्छा उसके अलावा से 83 मिलियन की हैं राशिक इलाही साहब के साथ, 5 मिलियन की राशिक इलाही की बेगम के साथ, और ये जो है मतलब बता नहीं सकते, वो अनएक्सप्लेनेबल है, उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स है। और ये 34 करोड़ 33 करोड़ जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मुख्तलिफ कंपनी में बाकी चीज़ें होती रही। अब इसके ऊपर एक चीज़ जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने भी जमा कराई है। अच्छा। 175 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शन है हसन। और मजे की बात यह है कि इन्होंने इस्तज़ा की हुई है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमारे यहाँ से खत्म किया जाए, जिसमें ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उन्होंने सबूत जमा कराए हैं, रिपोर्ट जमा कराई है FIA में भी, और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ चीज़ें सबूत दी हैं कोर्ट में कि ये इनकी दरखास्त जो खारिज करने की ना की जाए। 175 मिलियन की ये transaction है। मशकूक ट्रांजैक्शन है। मैं कहता हूँ 5-7 लाख से ऊपर चपरासी के अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन ही इसके मशकूक अलावा हो भी गई। खान साहब 3 कंपनी में बताएं ना 128.9 जी। मिलियन की वो ट्रांजैक्शन हैं। 11 और 3 कंपनी और हैं जिनके साथ ट्रांजैक्शन जो है जिसका कोई सबूत नहीं है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कहाँ से हैं। और 32 करोड़ रुपए उन्होंने तकरीबन जमा कराए हैं चौधरी खानदान के अकाउंट्स में, बच्चियों बहुओं के करें अकाउंट में बात। और बेटों के साथ। अब ये अब देखें, जब FIA इंटेरोगेट करेगी तो वो तो बरी कर देगा जज। यही प्रॉब्लम हो रही है ना, यही वो आप वाली बात जो मैं और आप अभी कर हाँ रहे जी। थे। अब यही मसला चलिए फेस है। सर, अब ये तो एक आखिरी बात मैं कर लूं इसमें, नहीं नहीं, ये जी स्टोरी इसमें पूरी हमें बताएं, ये बड़ी जबरदस्त। साहब ने इसमें, अब आपको देखा ही होगा, आपके भी दोस्त हैं, हाँ हमारे भी जी। दोस्त हैं, वो अब इसमें जा रहे हैं अपील में। अपील में जाकर उन्होंने फैसला किया है कि वो अपील में जाएंगे और उसको चैलेंज करेंगे फैसला। चलें जी, वो करेंगे। अब फैसले को चैलेंज मैं कर रहा हूँ, इन दोनों को चैलेंज, क्योंकि अब टाइम हो गया। चैलेंज का फैसला मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन चलें अगले प्रोग्राम तक रुकते हैं। हाँ सर, वो सबको पता है, मेरे ख्याल है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी बता सकते हैं कि आजकल जिस तरह हमने अपने सेकंड टॉपिक में बताया कि अदलिया सुकर खान साहब के साथ और उनके साथियों के साथ फुल खड़ी है। नाज़रीन, हम लोग जो है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अब हमारा जो शो है ये आप सच गप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 7:30 बजे नया दौर पे देख सकते हैं। नया फॉर्मेट है। तौसीफ अहमद खान साहब और हसन नकवी साहब मेरे साथ हुआ करेंगे हर रोज। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, कोई ऐसी स्टोरीज हैं जिनकी तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। मुझे हसन याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।